बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सूरत मुल्क के बारे में जाना था, उसका तर्जमा, उसकी पहली 10 आयत पर तदब्बर किया था। आज की वीडियो में हम अगली 10 आयत पर तदब्बर करेंगे। आज की पहली आयत का तर्जमा है आयत नंबर 11 सूरत मुल्क। सो वो अपने गुनाहों का इतराफ़ करेंगे, सो दूरी पर भटकती हुई आग वालों के लिए। सो वो अपने गुनाहों का इतराफ़ करेंगे। आयत का पहला हिस्सा है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जहन्नुम में जाने वाले वो लोग जो पछता रहे थे, अब उन्हें अपने गुनाह साफ साफ नज़र आ रहे होंगे। वो गुनाह जो उन्होंने दुनिया में किए थे, अब उन्हें समझ आ रहा होगा वो सब सच है जिससे वो जुटलाते थे। जब उन्हें आग नज़र आएगी तब इतराफ़ करेंगे। दुनिया में तो वो बेहोश बैठे थे, अकल से काम नहीं लेते थे, न सुनते थे न समझते थे। दुनिया में उनके दिल सो रहे थे और अब पछता रहे हों। आजकल हमारा भी यही हाल है। हम कभी हमारे दिल सोते हैं, कभी कान, कभी आँखें, कभी ज़ुबान। जब हमें जहन्नुम का मामला दिखाया जाएगा जैसे कि उन लोगों को दिखाया जा रहा है, तब हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन तब इस इतराफ़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो माफ़ी भी कोई फ़ायदा नहीं देगी। अपने गुनाहों को इतराफ़ करना भी कोई आसान बात नहीं होती। हमें अपनी ख़ताएँ, अपने गुनाह दूसरों पर डालते रहते हैं। जो लोग अपनी गलती, अपने गुनाह को नहीं मानते, वो कभी भी गुनाह छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी नज़र में वो गुनाह होता ही नहीं है। अभी हम जिंदा हैं, अभी वक्त है, अपने गुनाहों का इतराफ़ करके अल्लाह से माफ़ी मांग लें। ईमान वाले तो वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। काफिर तब तौबा करेंगे जब उनके सामने आग खुल रही होगी। इसी तरह कोई भी इंसान जब अपने आगे ख़तरा देखता है, अपना बचाव करता है, ऐसे ही कुफ़ार अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे कि शायद अल्लाह हमें माफ़ कर दे। लेकिन अल्लाह ताला ने तो उन्हें एक वक्त दिया था जिसमें उन्होंने तौबा नहीं की। दुनिया में उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था, और जब अपने सामने आग देखी तो डर गए। आयत के अगले हिस्से में है कि सो दूरी से भड़कती हुई आग वालों के लिए। अल्लाह ताला बता चुके हैं जहन्नुम बहुत ही बदतरीन ठिकाना है। मुजरमों को ज़मीन आसमान की कोई चीज़ जहन्नुम में जाने से नहीं बचा सकती। वक्त ख़त्म होने के बाद वो चाहे जितनी ही मिन्नतें कर लें, वो नहीं बच सकते। जब जहन्नुम के फरिश्ते जहन्नमियों को घसीटते हुए लेकर जा रहे होंगे, वो तब तौबा करेंगे। अल्लाह ने लानत भेजी है जहन्नमियों पर। जहन्नमियों के लिए सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है, अल्लाह की लानत के साथ आएगी। जहन्नमियों के लिए अल्लाह की रहमत से दूरी है। अब वो इनकार करें या इतराफ़, कुछ भी उनके काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला किसी को जहन्नुम में नहीं भेजेगा जब तक वो ख़ुद नहीं जान लेगा कि मैं वाकई जहन्नुम ही के काबिल हूँ, जन्नत के काबिल नहीं। कितने बदबख्त हैं वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की रहमत को खो दिया। वो जहन्नुम का ईंधन बने और उनके जिस्मों में भड़कती रहेगी। अल्लाह से दुआ है हमें जहन्नुम की आग से बचाए, आमीन। जब भी आप आयतें पढ़ते हैं तो आपको जब भी जहन्नुम की कोई भी आयत आए तो आप प्लीज़ अल्लाह ताला से दुआ किया कीजिए, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, आमीन। सूरत मुल्क की आयत नंबर 12, उसका तर्जमा है जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, यकीनन उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। जो लोग बिन देखे अपने रब से डरते हैं, यानी गैब पर ईमान लाते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं कि कोई हस्ती मौजूद है जो इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रही है, जिसकी बादशाहत इंसान, जिन, इस कायनात के तमाम मखलूक़ात पर है, और वो हस्ती है अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला को किसने नहीं देखा? उसको बगैर देखे इस पर ईमान लाना, उसकी अहकामात की पैरवी करना। वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ उसकी बनाई हुई है। हमारे ऊपर इख्तियार उसी रब का है। उसके अज़ाब से डरते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारना सच्चे मोमन की निशानी है। बगैर देखे किसी चीज़ पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। इंसान जिस चीज़ को अपनी आँखों से देखता है उस चीज़ को तो मान लेता है, लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आती उस चीज़ को इंसानी अक्ल आसानी से कबूल नहीं करती। जैसे कि लोग सोचते हैं कब्र का अज़ाब है या नहीं, क्योंकि वो नज़र नहीं आता। अगर इंसान को कब्र
کے عذاب کا علم ہو جائے تو انسان اپنے پیاروں کو دفنانا چھوڑ دے۔ جنت اور دوزخ انسان کو نہیں دیکھی، لیکن جنت دوزخ حق ہے۔ اسی طرح یہ سوچنا پتہ نہیں قیامت آئے گی یا نہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر، محبت، احترام کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ہمیں یہ سوچ کر نہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، وہ ہمارا رزق بند کر دے گا، بلکہ یہ سوچ کر ڈرنا چاہیے کہ وہ ہم سے دور چلا جائے گا، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے گا، کیونکہ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی ہم پریشان ہوتے ہیں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ وہ ہماری پریشانی دور کر دے گا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو حرام اور غلط کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان سب کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اسے لگتا ہے اگر کسی نے ہمیں کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی نظر میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اکیلے میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے اور وہ ہم پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے، اور ہمارے لیے ہمارا اللہ سب سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف اسی کا ڈر ہونا چاہیے، جبکہ ہم اپنے دلوں میں لوگوں کا ڈر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سزا اور جزا دینی ہے، دنیا والے ہمیں نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ ہم ان سے کچھ لے سکتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے، یقیناً ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ گناہ سب سے ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں آخرت میں بہترین انعام دے گا۔ ہم دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اگر دنیا میں ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اس کی مان لی، اس کو راضی کر لیا، تو آخرت میں بہترین اجر ملے گا، اور ایسا اجر ملے گا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک مسلمان کے لیے جنت، دوزخ، تقدیر، فرشتے، آخرت پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کو جنت تک پہنچنے کے لیے ان تمام چیزوں پہ ایمان لانا ہوگا۔ اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا پھر بھی جہنم سے ڈرتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت میں جانے کے لیے اللہ کو راضی کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو بغیر دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 13 سورۃ ملک، ترجمہ، اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ تو سینوں والی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان اپنی بات، اپنا ارادہ، اپنے اعمال، اپنی نیت کچھ بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ کر چکے ہیں، آگے آنے والے وقت میں جو کچھ کریں گے، اللہ کو ان تمام باتوں کا علم ہے۔ ہمیں اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اللہ کو اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں مکمل علم رہتا ہے۔ وہ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ اس کائنات کی تمام مخلوقات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمائی ہے۔ اس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں۔ اس آیت میں ڈراوا بھی ہے، تسلی بھی ہے۔ کافروں اور نافرمانوں کے لیے ڈراوا ہے اور فرما برداروں کے لیے تسلی ہے۔ کافر سمجھتے ہیں اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں ان کے کاموں کی اللہ کو خبر نہیں، جبکہ اللہ تو اس کائنات کی ہر ایک چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ کافر اللہ سے بے خوف ہو کر جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ کوئی بات اللہ کی گرفت سے چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے اس آیت میں یہ تلقین ہے کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وہ احساس اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے وہ جو بات کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، اس کی نیتیں، اس کے خیالات تک کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور جب انسان کے دل میں احساس رہے کہ اللہ ہر وقت مجھ سے نظر رکھے ہوئے ہے تو انسان گناہ کرنے سے باز رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم اس تکلیف کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، لیکن
اللہ ہمارے دل کا حال بھی جانتا ہے، ہماری سسکیوں کو بھی سنتا ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں وہ کوئی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، لیکن اللہ موجود ہوتا ہے۔ ہم اپنے دکھ شیئر کرنے کے لیے لوگوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ بس کوئی ہماری بات سن لے، ہمیں تسلی دے دے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں وہ ذات ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اس کے آگے زبان سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے دلوں کا حال جانتی ہے۔ کون ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، کون ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ باتیں جو ہم اپنی زبان سے بھی نہیں نکالتے، بس دل ہی دل میں رکھتے ہیں، اس کو ان باتوں کی بھی خبر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں بنا مانگے ہی بہت کچھ مل جاتا ہے، اور وہ بات صرف ہمارے دل میں ہوتی ہے، لیکن اللہ سن لیتا ہے۔ ہم چاہے اونچی آواز میں مانگیں یا دل میں مانگیں، وہ ہماری خاموشیاں بھی سنتا ہے، ہماری پریشانیاں بھی دیکھتا ہے، ہمارے غم کچھ بھی اللہ سے نہیں چھپا ہوا۔ آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور انتہائی باریک بین خوب باخبر ہے۔ یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو باتیں ہم زبان سے بھی نہیں نکالتے، اللہ ان سے بھی واقف ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہمارے دلوں کی بھی بات جانتا ہے۔ ہم اونچی آواز میں بات کریں یا دل میں بات کریں، اس کو سب پتہ ہے۔ اس آیت میں ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر ہو؟ مخلوق خود اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتی ہے، مگر خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ ہماری رگ رگ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہمارے دل دماغ کا ایک ایک ریشہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہمارا ہر سانس اس کے حکم سے جاری ہے، ہمارا ہر ایک عضو اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے۔ اس سے ہماری کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہر اور باطن سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو انتہائی مہارت اور بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ جس خالق نے ہمیں بنایا، کیا وہ ہی ہمارے بارے میں نہیں جانے گا؟ جو بات ہم زبان سے بھی نہیں نکالتے، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ ہمارے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ جو گناہ ہم چھپا کر کرتے ہیں، جو گناہ ہم سر عام کرتے ہیں، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ وہ ہمیں ہمارے گناہوں کی فوراً سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہماری توبہ کے انتظار میں رہتا ہے، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، فوراً معاف کر دیتا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، اسے ہم سے محبت ہے، ہمیں بھی اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ اس آیت میں آگے ہے وہ انتہائی باریک بھی خوب باخبر ہے۔ یہاں لفظ لطیف استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے کے بھی ہیں اور پوشیدہ حقائق کو جاننے والے کے بھی ہیں۔ لطیف کے ایک معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ انتہائی لطف و کرم سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ لطیف ہے، باریک بین ہے، وہ خبیر ہے، یعنی بڑا باخبر ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جس کو ہم نے خود بنایا ہو، مثال کے طور پر کوئی مشین ہے، کوئی ریسیپی ہے ہم نے بنائی ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو کیا وہ ہمیں نہیں جانتا ہوگا؟ ہم مٹی سے بنے ہیں، جن آگ سے بنے ہیں، یہ سب اللہ نے ہمیں بتایا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیف کا علم رکھتا ہے، ہمیں ان تکلیفوں سے نکال کر ہم پر مہربانی کرتا ہے، ہمیں شر سے بچاتا ہے اور وہ ہمیں شر سے ایسے بچاتا ہے جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں مشکلات دے کر ہماری آزمائش کرتا ہے، آزمائش کے ذریعے وہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے۔ یہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ سب کی خبر رکھتا ہے۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 15 ہے، ترجمہ: وہ ذات جس کی تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے رستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اس کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا۔ اس میں جو عربی میں لفظ ہے ذلولہ کے لفظی معنی ہے ذلیل، مسخر اور تابع دار۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم و ملائم بنایا، انسان کے لیے فرما بردار بنایا۔ زمین کیسے ہماری فرما برداری کرتی ہے؟ ہم جیسے چاہے زمین پر رہتے ہیں، اس پر مکانات بناتے ہیں، اس پر رزق اگاتے ہیں، راستے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا، ہوا، پانی،
آکسیجن، تمام چیزیں مہیا کی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں میٹھے پانی کے چشمے اور دریا جاری کر دیے، اس میں رستے بنائے، طرح طرح کے فائدے رکھتی ہے تاکہ اس میں انسان جو چاہے کر سکے، مثلاً کھیتیاں، باغات اگا سکے۔ رب العزت نے فرمایا، اور اس نے زمین میں پہاڑ اگا دیے کہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اس میں دریا اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ صورت النحل میں ہے، 15 صورت۔ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے زمین و آسمان میں نشانیاں رکھی ہیں۔ جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے اپنی حکمت اور قدرت سے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں ہماری زندگی ممکن ہوئی۔ یہ عظیم العالی شان کردہ ایسا پرسکون بنایا گیا کہ ہم اطمینان سے اس پر چل پھر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس زمین کو ہماری زندگی کے قابل بنانے، اس کے اندر رزق کے خزانے جمع کر دینے میں کتنی حکمتیں کار فرما ہے۔ اس آیت میں ہے کہ سو تم اس کے رستوں پر چلو۔ منقب کے لفظی معنی گوندنے کے ہیں۔ اللہ نے زمین کو انسان کا فرمانبردار بنایا ہے، زمین انسان کو اپنے گوندوں پر بٹھا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے، پہاڑ بنائے، یعنی انسان جس طرف چاہے سفر کرے، کسب اور تجارت کے لیے چلے پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے تابع اس لیے بنایا تاکہ ہم اس پر اللہ کی رستے پر چلے، اس کا شکر ادا کرے۔ یہ اگلی آیت میں ہے، اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو صرف چلنے کے لیے ہی نہیں بنایا، بلکہ اس میں سے ہمارے لیے رزق بھی اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طرح طرح کے غلے، قسم قسم کے پھل اور پھول بنائے۔ آپ زمین پر ایک زمین لیں، اس میں ایک حصے پر گندم لگا دیں، ایک حصے پر گلاب کے پھول لگائیں، ایک حصے پر بھنڈی لگا دیں، ایک حصے پر لیمن ڈال دیں، ایک حصے پر مالٹے کے بیج ڈال دیں۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی وہاں سے مختلف، زمین ایک ہی ہے لیکن جب وہ پودے، وہ درخت، وہ فصلیں وہ جب اگیں گی تو وہ سب ڈیفرنٹ ہوں گی۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے جو انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف زندگی دی نہیں ہے بلکہ اسے زندگی گزارنے کا شعور بھی دیا ہے۔ ہمیں صرف زندگی دے کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ہمیں زندہ رہنے کے لیے تمام سہولتیں دی ہیں اور آسانی کا بھی انتظام کیا ہے، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ترمذی 4164 حدیث نمبر میں ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے، اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تمام چیزیں ہمارے تصرف میں دے دی ہیں، لیکن ان کو استعمال کرتے وقت یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ ایک دن یہاں سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے، جہاں ہمیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ سورۃ ملک آیت نمبر 16، کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ جو آسمان میں ہے، جو وہ تمہیں زمین میں ڈسا دے تو اچانک وہ شکولے کھانے لگے۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو، گناہ کر کے بھی مطمئن ہو گئے ہو، اپنے گناہوں کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گناہ کرتے ہیں، انہیں اپنے گناہوں پر کوئی افسوس نہیں ہوتا، جنہیں لگتا ہے انہیں ہمیشہ ہی اس دنیا میں رہنا ہے۔ یہاں آسمان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انسان فطرتی طور پر جب خدا سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، دعا مانگتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی آفت کے موقع پر سب سہاروں سے مایوس ہوتا ہے تو آسمان کا رخ کر کے خدا سے فریاد کرتا ہے، کوئی ناگہانی بلا پڑتی ہے تو کہتا ہے یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے،
غیر معمولی طور پر حاصل ہونے والی چیز کے متعلق کہتا ہے کہ عمل بالا سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو کتاب سماوی اور کتاب آسمانی کہا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہی میں ہے کہ وہ جب خدا کا تصور کرتا ہے تو اس کا ذہن نیچے زمین کی طرف نہیں بلکہ اوپر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 115 آیت نمبر، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آسمان پر کوئی ہے جو ہماری دعا قبول کرے گا، ہماری مشکلوں کو حل کر دے گا۔ آیت کے لاسٹ حصے میں ہے، وہ تمہیں زمین میں ڈسا دے تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی حرکت سے ڈرایا ہے کہ جس زمین پر تم آرام سکون سے چلتے پھرتے ہو، جہاں تمہاری روزی ہے، کیا اس زمین کو وہ حرکت میں لا کر وہ تمہاری ہری ہلاکت کا باعث نہیں بن سکتا؟ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں ڈسا دیا جائے اور زمین تھر تھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ ڈستا چلا جائے۔ جو کام ہم دنیا میں کرتے ہیں ہمیں ان کا انجام آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 17 سورۃ ملک، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے اور تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیجی دے؟ پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ کیا تم میں سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ آیت کے پہلے حصے میں، پچھلی آیت میں زمین کے عذاب کی بات ہوئی تھی، تو اس آیت میں زمین ہمیں اللہ کے حکم سے رزق دیتی ہے، اور اگر زمین میں زلزلہ آ جائے تو کون ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ اور اس آیت میں آسمان کے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ تقدیریں آسمان سے زمین پر اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آسمان سے ہی ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ جب ہم دعا مانگتے ہیں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہر ایک قوم کی ایک عمر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مہلت دیتا ہے، جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے وہ ایمان لائے ہوتے ہیں، انہیں بچا لیا جاتا ہے اور ان پر پھر اگلی نسل چلتی ہے، اور کافر ہلاک کر دیے جاتے ہیں کسی عذاب کے ذریعے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آخری امت ہے، اس پر پورا عذاب نہیں آنا، یہ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو پچھلی قوموں کا کیا حال ہوا، پھر بھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتے ہو۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے۔ اس میں انسان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش کا مالک، تم پر ایسی آندھی بھیجے جس میں پتھر ہوں اور تم سے انتقام لے اور تمہیں ہلاک کر دے۔ اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس زمین پر اگر انسان زندگی بسر کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو یہاں گزر رہا ہے اللہ کی حفاظت اور اس کی نگہبانی کی وجہ سے ہے، ورنہ کسی بھی وقت اس کے ایک اشارے سے ایک ایسا زلزلہ آ سکتا ہے کہ یہی زمین ہمارے لیے قبر کا گھڑا بن جائے، یا ہوا کا ایسا طوفان آ سکتا ہے کہ ہماری بستیوں کو غارت کر کے رکھ دے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے، پھر جلدی ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ رب العزت نے وعید دی ہے کہ وہ عذاب تم پر کیسے آتا ہے جس کے بارے میں تمہیں رسولوں نے آگاہ کیا، عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ اگر ابھی تک عذاب سے محفوظ ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم اپنے برے اعمال کا انجام دیکھ لو گے۔ تم سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جسے تم نے جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے انہیں دنیا کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ ڈرو اس سے جو تم پر عذاب نازل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کہیں وہ تم پر عذاب نازل نہ کر دے جو پہلے لوگوں پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھراؤ کرنے والی ہوا سے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کیا، مثلاً قوم عاد، قوم لوط اور اصحاب فیل، جن کو پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ تنبیہ کفار مکہ کو کی جا رہی تھی کہ اگر کفر اور شرک سے باز نہ ہوگے اور اس توحید کو نہ مانو گے جو تمہیں دی جا رہی ہے تو خدا کے عذاب میں اس کی گرفت میں ہو جاؤ گے۔
सूरत मुल्क आयत नंबर 18। और बिला शुबा यकीनन उनसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था, फिर कैसा था मेरा अजाब। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं, कुफार मक्का को बल्कि डरा रहे हैं कि तुमसे पहले जो लोग थे वो भी रसूलों को झुटलाया करते थे। जैसे कि हमने पिछले आयत में भी पढ़ा था कि जब रसूल इन लोगों को सीधा रास्ता दिखाने आए तो उन लोगों ने बगैर तस्दीक के ही रिजेक्ट कर दिया और शिक किया, अल्लाह की नाफरमानी की। जब रसूलों ने कौम आद, कौम समूद, कौम नूह को शिर्क और कुफ्र से रोका तो उन्होंने रसूलों को झुटला दिया। फिर एक वक्त तक मोहलत दी गई कि शायद तौबा कर ले और अकल कर ले, और जब उन्होंने तौबा ना की तो कुफर पर कायम रहे तो अल्लाह ने उनकी पकड़ की, उन्हें ख़त्म कर दिया। फ़ारून को तो इबरत का निशाना बनाया। इसके अलावा और भी बहुत सी कौमें गुजरी हैं जो अल्लाह की नाफरमान थी, अल्लाह के साथ शिर्क किया करती थी, अल्लाह ने उन्हें भी हलाक कर दिया। फिर अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, फिर कैसा था मेरा अजाब। नकीर कहते हैं अजाब को। दरअसल इस इंतकामी कार्रवाई को कहते हैं जो किसी के ख़िलाफ़ उसके तर्ज़ अमल को गलत और नापसंदीदा समझ कर की जाती है। यानी जिन लोगों ने छुटलाया उनका इबरतनाक अंजाम हुआ, उनको सख्त अजाब ने पकड़ लिया और वो बहुत ही बुरे तरीके से हलाक हुए। वो आखिरी कौम तक के लिए इबरत का निशाना बन गए। फिर हम उनका अंजाम देख कर अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर बहुत मेहरबान है, वो इंसान को एक वक्त तक की मोहलत देता है। ऐसा नहीं होता कि हम गुनाह करें और हमें फ़ौरन सज़ा दे दे, बल्कि वो हमारी तौबा का इंतज़ार करता है क्योंकि वो चाहता है हम तौबा करें। वो हम पर इतना मेहरबान है कि हमारे गुनाह के बावजूद हमारा रिस्क नहीं रोक लेता, हर वक्त हमें माफ़ करने को तैयार रहता है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर देगा सिवाय शिर्क के। जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह उन्हें हदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 19 सूरत मुल्क तर्जमा। और क्या उन्होंने अपने ऊपर परिंदों को नहीं देखा इस हाल में कि वो पर फैलाए हुए होते हैं और कभी समेट लेते हैं। रहमान के सिवा उन्हें कोई नहीं थामता और बिलाशुबा हर वो चीज़ को खूब देखने वाला है। सॉरी, इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो भी परिंदा हवा में उड़ा है उसकी हिफाजत कर रहे हैं। वो अल्लाह ताला ने परिंदों को साख्त अता फरमाई है जिससे वो उड़ने के काबिल हुआ है। अल्लाह ने हर परिंदे को उड़ने का तरीका सिखाया है। अल्लाह ही ने हवा को इस कवानीन का पाबंद कर दिया है कि हवा से भारी वज़न रखने वाली चीज़ का हवा में उड़ना मुमकिन हुआ। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत और ताकत का शऊर दिलाने के लिए परिंदों के हालात पर गौर करने की तरगीब दी है। क्या अपने ऊपर उड़ते हुए परिंदे नहीं देखते जिनको अल्लाह ने मस्ख किया, उनके लिए फ़ज़ा और हवा को मस्ख किया और फ़ज़ा में कभी दोनों परों से उड़ते हैं, कभी एक से, कभी पर फैलाते हैं, कभी नीचे उतरने के लिए सुकड़ते हैं। अगली आयत में अगले पार्ट में अल्लाह ताला कहते हैं, रहमान के सिवा उन्हें कोई नहीं थामता। अगर अल्लाह ताला परिंदों पर से अपनी हिफाजत हटा दे तो वो ज़मीन पर आ गिरे तो कौन है जो उन्हें थामेगा। इतनी ताकत और क़ुव्वत किसी में नहीं। पर अगर हम परिंदों पर गौर करें तो अल्लाह ताला की कुदरत और अनायतों का यकीन मिलेगा। अल्लाह ताला ने हर एक परिंदों को अलग डिज़ाइन, अलग रंग का बनाया। चील को देखें कैसे हवा में उड़ती है, हवा में जाकर अपने पैरों को हरकत को रोक देती है, लेकिन फिर भी गिरती नहीं क्योंकि अल्लाह ताला उसे थामे हुए है। अल्लाह ताला के हुक्म से वो उड़ रही है। वो हवा का तवाज़ुन कायम है। इस कायनात की हर एक चीज़ अल्लाह के हुक्म पर चल रही है। आयत के अगले हिस्से में कि बिलाशुबा वो हर चीज़ को खूब देखने वाला है। ये परिंदों की निशानी सिखाती है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को देख रहा है। हमारी नज़र में परिंदा कितनी छोटी हकीर सी चीज़ है, लेकिन अल्लाह अपनी बनाई हुई हर मखलूक, हर चीज़ को अपनी नज़र में ही रखे हुए है। किसी एक मखलूक से भी वो गाफिल नहीं है। इतनी कुदरत किसी में भी नहीं कि वह परिंदों को उड़ा सके, उनका ख्याल रख सके। आयत नंबर 20 तर्जमा।
یا کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہو جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حق کو نہ ماننے والے سے فرماتا ہے، یعنی جب رحمان تمہارے ساتھ برائی کا کوئی بھی ارادہ کرے تو کون سا تمہارا لشکر اس برائی سے تم کو دور کر سکتا ہے؟ رحمان کے سوا تمہارے دشمنوں کے خلاف کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا، عزت عطا کرنے والا اور ذلت سے بچانے والا ہے، اور اس کے سوا تمام مخلوق کسی بندے کی مدد کے لیے اکٹھی ہو جائے تب بھی وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ انسان کسی سہارے کی وجہ سے بے خوف ہوتا ہے، یہ سہارا اس کے شعور کی گہرائیوں میں رچ بس کر اسے بے خوف بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہ سوال کر رہا ہے، بتاؤ وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکے گا؟ ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارا کوئی لشکر نہیں ہے، ہم اس دنیا میں اکیلے آئے ہیں اور ہمیں اکیلے ہی اس دنیا سے واپس جانا ہے، اور اپنا حساب بھی ہم نے اکیلے ہی دینا ہے۔ کسی کی سفارش، کسی کی دولت کسی کو نہیں بچا سکتی۔ اگلی آیت میں آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کافر کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ کافر اپنی اکڑ، اپنی انا کی وجہ سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، وہ مورتیاں جو خود اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، وہ کسی کی کیسے مدد کر سکتی ہیں؟ وہ گائیں، وہ بندر کی پوجا کرتے ہیں جو اللہ کی ہی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ شیطان ان کے لیے شرک کو مزین کرتا ہے، انہیں وعدہ دیتا ہے کہ ان کے لیے نہ حساب ہے نہ عذاب ہے، اور جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کی سفارش کریں گے، وہ انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ لیکن اللہ نے یہی بات اس آیت میں بتائی ہے کہ میرے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میری چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور سورۃ ملک کی اگلی 10 آیات کا تدبر، ترجمہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔